अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक भरपूर कोई 45 मिनट से ज़ायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और उन्होंने हुकूमत के ऊपर, ख़ास तौर पर पीटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि ना इनको हुकूमत चलानी आती है, ना सियासत करनी आती है और ना ही मईशत चलानी आती है। उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है और इनके हर वजीर पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन इस हवाले से नैब भी खामोश है और मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि मीडिया भी खामोश है। उन्होंने कहा पीआईए का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, उसको बिल्कुल बिठा दिया गया है। पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है, शुगर, आटा, तेल पर करप्शन, लेकिन मीडिया, नैब खामोश। और फिर उन्होंने कहा कि -1 की बात उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि हम कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम की तरफ नहीं जाते और किसी भी तरह माइनस जमहूरियत नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अवाम के लिए इमरान खान के आखिरी ऑप्शन का बयान, जो आखिरी ऑप्शन का बयान नहीं था वो किसी और के लिए था, यानी कि अवाम के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। अब ये भी एक बहुत मानी खेज सवाल उन्होंने छोड़ दिया है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान था कि आखिरी ऑप्शन पे अगर -1 होता है तो ये किसके लिए था। और कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि जब ये क्लेम कर रही है वफाकी हुकूमत के जी कमी आना शुरू हो गई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और जो वफाक के जो है इस्लामाबाद में टेस्टिंग कम कर दी गई है। उन्होंने कहा सिंध में अभी तक केसेस इसलिए आ रहे हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और वाज़े तौर पर इस हवाले से नफीसा शाह साहिबा ने भी आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस इज डाउन नॉट बिकॉज इट्स बीन डिफीटेड बट बिकॉज पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट एंड दैट पंजाब KP governments are on a mission to hide facts from the people and the world by not testing. Highly dangerous as it is leading to complacency. Thankfully, PPP Sindh government is testing and tracing. ये यकीनन एक बहुत अहम सवाल है कि अगर वाकई ऐसा है कि टेस्टिंग कम होने की वजह से कोरोना वायरस के जो अफेक्टेड जो मरीज़ हैं उनकी तादाद कम आ रही है, तो इससे लोग जो हैं वो थोड़े से बिल्कुल कंप्लेसेंट हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, जो कि अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही एक नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। और ख़ास तौर पर जो बकरा ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, इस पर अगर लोग ज़्यादा रिलैक्स कर गए तो फिर ज़्यादा छोटी ईद की तरह वाक़यात जो हैं वो रिपीट ना होना शुरू हो जाएं जो एकदम स्पाइक आई थी। नाज़रीन, आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में कराची में ज़ैर बलोच साहब ने भी एक यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक 164 का बयान दिया ही नहीं और ये मेरे साथ जो है ये ज़्यादती की जा रही है, मेरे नाम से ये मंसूब किया जा रहा है 164 का बयान। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैंने तो एक भी कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि जो आप आज हमारी अदालत के सामने बोल रहे हैं, हो सकता है कल आप बड़ी अदालत के सामने जाएं तो आप इससे भी मुकर जाएं। तो इस पर उज़ैर बलोच साहब ने खामोशी तान ली। और इसी हवाले से जो बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जो दीगर रहनुमा हैं उनका भी रिएक्शन आया कि जी देख लें, जो कि टॉल क्लेम्स किए गए और ख़ास तौर पर अली जैदी साहब के हवाले से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नाम लेकर जो नाम लिए गए उसका जवाज़ ही पैदा नहीं होता, तो अब ये कहाँ से चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे। और कादर पटेल साहब जो हैं उन्होंने भी आज कौमी असम्बली में आते ही ये कहा कि जी मेरी गैर मौजूदगी में मेरा नाम लेकर मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए और संगीन इल्ज़ामात, कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए, और जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको खामोश करा दिया गया। और उसके बाद फिर अपोजिशन ने उस पर काफ़ी वावेला भी मचाया। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और उसमें आज ये फैसला किया गया क्योंकि वो पेश नहीं हुए कि जी अगर वो 17 अगस्त तक उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है कि अगर वो पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा वारंट इशू किए जा सकते हैं और उनको मफरूर भी करार दिया जा सकता है। लेकिन तलबी का इश्तिहार जो है आज उनकी रायविंड की रिहाइशगाह के बाहर चिस्पा कर दिया गया। और आसिफ अली जरदारी साहब के क्लिफ्टन के कराची घर के हवाले से भी आज केस था।
اور اس میں کہا گیا کہ ایک سٹینوگرافر نے 15 کروڑ روپے کی ادائیگی کی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کے پرسنل سٹینوگرافر تھے، ان کے اکاؤنٹ سے یہ پیمنٹ کی گئی. تو اور یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسکائپ پر ہیں سینٹرل انفارمیٹری پاکستان تحریک انصاف احمد جواد صاحب. بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا. روبینہ قائم خانی صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سیٹلائٹ لنک پر ابھی جوائن کر چکی ہوئی ہیں ہمیں. اچھا، وہ ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گی. شیزہ خواجہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہیں. بہت بہت شکریہ. فیصل ساہی صاحب ہمارے رپورٹر جنہوں نے آج یہ کیس کور کیے نیب میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک اہم فیصلہ آ گیا، تفصیلی فیصلہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چینی کمیشن رپورٹ کے حوالے سے تھا، انہوں نے کہا ہے کہ چینی کیس میں حکومت عوام کی پریشانی دور کرنے کے لیے اقدامات کی اجازت دی جاتی ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود کوئی فیصلہ نہیں لے رہی، لیکن حکومت کو کہا ہے کہ عوام کو کسی طرح ریلیف پہنچانے کے لیے وہ خود ہی سے جو ہیں اقدامات اٹھا سکتے ہیں. فیصل سائی صاحب ہمارے رپورٹر، سینئر رپورٹر، وہ ان تینوں کیسز کو آج کور کر رہے تھے، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل سائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ضمیر صاحب. فیصل، ایک تو یہ پہلے ذرا چینی کے جو اوپر جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ جو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے ایک بہت سمارٹ موو کھیلی تھی. تو آج اس فیصلے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے یا حکومت کی، یا دونوں کی ون ون سچویشن ہے؟ دیکھیں ضمیر صاحب، اس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے سنگل بینچ میں یہ سماعت ہوئی تھی، جس کے بعد چینی کمیشن کو دوبارہ یہ جو فیصلہ تھا سنگل بینچ کے سے چیلنج کیا گیا. انٹرا کورٹ اپیل تھی، 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور ایک بار پھر جو چینی کمیشن ہے، جو وکیل ہیں اور جو شوگر ملز مالکان ہیں، ایک بار پھر انہیں شاید ریلیف نہیں مل سکا، کیونکہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، پہلے بھی انہوں نے واضح کیا تھا کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ چینی کمیشن کے حوالے سے ایک تو انکوائری جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس سے بھی وہ مطمئن دکھائی دی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ ایگزیکٹو اس میں چھان بین کر رہا ہے، انکوائری کر رہا ہے، اور ابھی معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، کوئی جو ایگزیکٹو کی جانب سے یا کوئی انکوائری کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ سفارشات دی ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ انکوائری ہوگی. جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو وہ سامنے لایا جائے گا. تو اس معاملے کو اگر عدالت میں لایا جاتا ہے تو عدالت کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عدالت جو ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں جو ہے مداخلت نہیں کرے. آئین کے مطابق منتخب جو حکومت ہے اپنے اقدامات پر عوام کو وہ جواب دے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اگر درخواست گزار کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوں گے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے، لیکن یہاں کوئی جو ہے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے فیصلے میں کہا ہے کہ چینی کیس میں حکومت کو عوام کی پریشانی دور کرنے کے لیے اقدامات کی اجازت دی جاتی ہے. آئین کے مطابق منتخب جو حکومت ہے وہ اپنے اقدامات پر عوام کو جواب دہ ہے، اور اگر درخواست گزار کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہو تو مداخلت کی عدالت جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو فیصل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت نے کابینہ میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کو اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں نیب، ایف بی آر، ایف آئی اے، ایس سی سی پی اور دیگر جو ادارے تھے، تو وہ مطلب اب جسٹیفائی ہو گیا کہ وہ ہی اب انویسٹیگیشن کریں گے، اسی لیے عدالت نے کہا کہ یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. دیکھیں، اٹارنی جنرل جب پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ جب پہلے بھی جی آئی ٹی بنی تھی جس میں نواز شریف کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا، تو اس میں بھی مختلف جو اداروں کے لوگ تھے انہیں جو ایڈ کیا گیا، ان میں ان کو شامل کیا گیا. تو یہی بتایا گیا کہ یہ بھی ایک انتہائی اہم ایشو تھا، کیونکہ اس میں پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو یقیناً جو حکومت نے بہتر سمجھا وہ ان کو اس میں شامل کیا. تو ابھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے، کسی کو انہوں نے ملزم یا مجرم قرار نہیں دے دیا، تو ابھی تو انکوائری چل رہی ہے. تو اس موقع کے بار بار اگر بیچ میں عدالت کو مداخلت یا انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے بنیاد ہے. عدالت یہی چاہتی ہے کہ حکومت اپنے فیصلے خود کرے، کیونکہ عوام نے انہیں سلیکٹ کیا ہے، اور عدالت ایگزیکٹو کے معاملات میں کسی موڑ پہ جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ حکومت کے جو اب تک کے اقدامات ہیں اور جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے وہ ان سے مطمئن ہے، اور لگتا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے لے رہی ہے. تو لہٰذا جو
शुगर मिल्स मालकान हैं उनको रिलीफ एक बार फिर जो है वो इस्लामाबाद सही। और तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से मतलब एक केस था, एक आसिफ अली जरदारी के क्लिफ्टन के कराची घर के हवाले से, जरा क्विकली उनकी भी तफसीलात बता दें हमें। पहले तोशा खाना केस में क्या हुआ कि जो उनको मतलब तलबी का इश्तिहार लगाया गया, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? रायविंड उनके घर पे जो इश्तिहार लगाया गया। देखिए ज़मीर साहब, ये तोशा खाना रेफरेंस की जब समाअत का आगाज हुआ, जो एहतसाब अदालत के जज हैं असगर अली, उन्होंने जब समन जारी किए तो तीनों मुल्ज़मान जो बड़े नाम हैं, जबकि इस टोटल अगर इस रेफरेंस में बात करें तो 5 मुल्ज़मान हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं, 1 साबिक सदर हैं। सबको बुलाया गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी क्योंकि वो अलील हैं वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जानिब से उनके वकील पेश हुए। नवाज शरीफ की जानिब से ना तो कोई वकील पेश हुआ और ना ही किसी ने उनके समन जो है मसूल किए। तो पहली जो समाअत हुई नवाज शरीफ की, उन्होंने दोबारा उनके समन जारी किए। फिर यही एक्सरसाइज हुई कि नवाज शरीफ ने ना तो समन वसूल किए और ना ही उनके किसी गार्ड ने समन वसूल किए, जिसके बाद अदालत ने उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उसके अगली समाअत में फिर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। जब फिर उन्हें मौका दिया गया तो फिर नवाज शरीफ पेश न हुए, तो फिर उनके अदालत ने ये करार दिया कि आप उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज जो है वो कर देते हैं, और फिर उनके इश्तिहार जारी किए गए। और साथ ही आसिफ अली जरदारी को भी ये कहा गया कि आपने भी आइंदा समाअत पे लाजमी पेश होना है। उनके वकील जो फारूक एचनाई के, उन्होंने बताया कि वो अलील हैं और जो कोरोना की वबा जिस तरह फैली हुई है और आसिफ अली जरदारी आते हैं तो वो उम्र के इस हिस्से में है कि अगर वो इस मौके पर उन्हें कोरोना से वो मुतासर होते हैं तो उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। और फिर जब अदालत में आसिफ अली जरदारी आएंगे तो यहाँ पर रश बढ़ जाएगा और इस्लामाबाद में भी कोरोना फैलेगा। तो आज बाकायदा जो है नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई का आगाज किया गया है। पहले अहाता अदालत में उनके इश्तिहार लगाए गए और आज रायविन में उनके इश्तिहार लगाकर उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। एहतसाब अदालत ने कहा कि 17 अगस्त तक नवाज शरीफ अगर पेश हो जाते हैं तो जो इश्तिहारी देने की करार देने की जो कार्रवाई उसे रोक दिया जाएगा, अदरवाइज उनको बाकायदा इश्तिहारी अब करार दे दिया जाएगा। तो 17 अगस्त को मतलब मफरूर करार दे दिया जाएगा, मफरूर करार देते हुए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शाही, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे और आपके पास ज़्यादा तफसीलात थी। मैं अगर शिजा ख्वाजा की तरफ पहले जाना चाहूँ, नहीं, रुबीना कायम खानी साहिबा हैं हमारे साथ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। रुबीना साहिबा, ये जो आज बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उस पर शिबली फराज साहब ने कहा कि उनकी कुछ लैंग्वेज जो थी वो कुछ नामुनासिब थी, मतलब करप्ट तरीन हुकूमत है, नालायक, और वो जो सारे लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं बिलावल भुट्टो साहब। और उन्होंने, शिबली फराज साहब ने कहा कि हमने कभी भी इस किस्म के डायरेक्ट नाम लेकर कभी इस नाम लेकर हमने नहीं किया, और उनकी जो गुफ्तगू है उससे अफसोस भी हुआ। और शिबली फराज साहब का ये भी शायद कहना था कि बिलावल भुट्टो साहब के पास अब सियासी तौर पर और कुछ कहने को रह नहीं गया और इसलिए उन्होंने ये सारी बातें की। तो क्या समझती हैं कि ये, और दूसरा जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं और जो अपोजिशन है, कंबाइंड अपोजिशन, शायद कोई मिलकर तहरीक नहीं चलाना चाहती, और आज बिलावल साहब ने भी कह दिया -1 की बात जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं गई है। तो अभी आइंदा का लाहे अमल क्या होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद मुल्क से बाहर जाकर इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि जो शिबली फराज साहब का जो एक पॉइंट आया कि जो लैंग्वेज यूज़ हमने कभी भी जो है इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है। बिल्कुल जब इनकॉम्पिटेंसी होगी और जब नालायकी लोगों की होगी या जो भी आज हालात हैं, मैं और आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर वो खुद पीटीआई के लोगों को अगर हालात नज़र नहीं आ रहे, लोगों की भूख नज़र नहीं आ रही, तो उसमें कोई भी जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाहिर सी बात है कि वो, और फिर खासतौर पर जब एक पार्टी का लीडर हो तो उसको जो जिस तरह से फिक्र होगी वो फिर इन लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज़ तो बहुत कम है। अगर आप देखें जो अगर पीटीआई का हाल है, और ये लैंग्वेज तो वैसे पहले शुरू खुद पीटीआई ने ही की, लेकिन अगर आज आप देखें जो पीटीआई का जो हाल है वो भी अगर आज ये अपने अपने हलकों में अगर निकलते हैं तो लोग इनके लिए जो है, मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगी कि जूतों के हार जो है वो तैयार करके बैठे हैं।
اور جس لینگویج میں آج غریب عوام ان کو بددعائیں اور جو ہے وہ قرض کر رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ہم نے اس طرح سے تو اپنی بھڑاس اور اپنا جو دل کا، میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک غصہ اور جو ہے جو آج پی ٹی آئی کی حکومت نے حالات پیدا کر دیے، نہ صرف لیڈروں کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گی عوام کے لیے، اب یہ برداشت سے بالکل باہر ہو گیا ہے کہ ان کو گھر بٹھانے کی بات ہونی چاہیے۔ اور جو ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ خاص طور پر بالکل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ اپنے ایک اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر چلتی رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو ہے ایک یہ اسٹانس رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خاص طور پر تمام سیاسی پارٹی کو اکٹھا کر کے اور اس کو ایک جمہوریت کو ایک ٹریک پہ چلانے کی بات کی جائے، تو وہ اب اس کا جو بھی ایک لاہے عمل بنتا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کو سسٹم کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ان کو گھر، پوری ٹیم کو ہی گھر بھیجنے کی بات کی جائے، -1 کی بات نہیں کی جائے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہے جن میں کمپیٹنسی ہو، جو لوگوں کو ڈیلیور کر سکے، جو لوگوں کو۔ لیکن روبینہ قائم-خانی صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے کیے کے بوجھ سے خود ہی گر جائے گی، تو جوائنٹ اپوزیشن میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی سٹینس رہے گا کہ وہ کوئی ایسی موو نہیں چلائیں گے جس سے حکومت کو برطرف کیا جائے یا -1 کیا جائے؟ آج اس کرونا کے اس میں آصف علی زرداری صاحب تو ہمیشہ جیلوں میں 11 سال، اس کا کون حساب دے گا جو انہوں نے جیل میں کاٹے؟ اگر آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ان کی ایج بھی ایسی ہے کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے لیڈر پیارے ہیں۔ نہیں، میرا سوال شاید آپ کو جو خاص طور پر یہ تو ہمیشہ سے ایک رویہ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ کبھی عدالتوں میں، آج عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایگزیکٹو جو ہیں وہ اپنا سسٹم چلائیں، جو خاص طور پہ حکومت ہے وہ خود اپنے معاملات ہے کہ ہمارے اوپر تو چینی اور جو ہے سموسوں پہ جو ہے وہ 100 موٹوز لیتے رہے ہیں، ہمارے جو پرائم منسٹر تھے وہ تو ہر وقت عدالتوں میں کھڑے نظر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھگتی ہوئی ہیں۔ اور آج اگر اس طرح کے حالات ہیں تو کم سے کم ایک پارٹی جس نے ڈیلیور کیا ہے اس ملک کو، جنہوں نے شہادتیں نوش کی ہیں اس ملک کے لیے، ان کو اتنا تو ریلیکسیشن ہونا چاہیے کہ آج اس وبا کے دور میں جو ہے ان کو جو ہے جیلوں کے اور وہ تو آگیا۔ میرا خیال میں روبینہ صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی ہے، روبینہ صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی۔ شزا فاطمہ، یہ جو ایک ہے کہ -1 بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو بیان ہے یہ عوام کے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے تھا، کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ابھی تک کوئی جوائنٹ سٹریٹجی بن کے سامنے آئی ہے؟ کیونکہ پچھلے ہفتے بھی ہم یہی سنتے رہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا بلاول صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب مل چکے ہوئے ہیں چیئرمین اور کو چیئرمین صاحب کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، شہباز شریف صاحب کا اب سٹینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کیونکہ اس وقت اس پہ مجھے فلی وہ نہیں ہے کہ میں قبل از ایک وقت روبینہ صاحبہ یہ شزا فاطمہ صاحب کی جو ہے وہ بات، میری آواز نہیں جا رہی ہے میرے خیال میں روبینہ صاحبہ کو، پورا ظاہر سی بات ہے جب ایک پوری پارٹی جو ہے وہ اے پی سی۔ میں شزا صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ روبینہ صاحبہ آپ کو میری آواز نہیں جا رہی، ابھی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن جی شزا آپ بات مکمل کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہنا چاہ رہی تھی جی کہ دیکھیں بلاول صاحب کا، میں اصل میں آج صبح سے ٹریول کر رہی تھی، میں نے بہت ڈیٹیل میں نیوز نہیں دیکھی، مگر دیکھیں جہاں تک تو یہ سوال ہے کہ اپوزیشن کا لاہے عمل کیا ہوگا، اور یہ -1 کی جو باتیں چل رہی تھیں اور پھر عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ میرے علاوہ کوئی پاکستان میں چوائس ہی نہیں ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا ہم وہ دیکھیں پچھلے 2 سال کے اندر جو پاکستان کا حال ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، کرونا سے پہلے بھی جو حالات ہو چکے تھے وہ بھی سامنے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس نااہلی کو اور یہ جو ایک کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، میرے خیال سے اب اوپر سے کرونا نے اس کا ڈبل امپیکٹ ہو گیا، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ابھی آج تک بھی جو ہے ہم کوئی ایک طریقے کی پالیسی نہیں دیکھ پائے جو ہمیں
پتہ چلے کہ یہ پوسٹ کرونا ہماری کیا اکنامک اور فسکل پالیسی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تحت ہم باہر آئیں گے اس پرابلم میں سے. تو اب اگر ہمارے پاس جو بھی کانسٹیٹیوشنل میجرز اویلیبل ہوں گے, ان ہاؤس چینج بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بات ہے, اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ ان ہاؤس چینج کی بات کرتے تھے تو یہ ہمیں کہتے تھے یہ اچھی پارٹی ہے جس کے پاس دوسرا بندہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں تو یہ چل ہی نہیں سکتی, یہ تو اچھی آپ شاہد حکومت خاقان عباسی کو لے آئے تھے نا, وہ تو یہ چل ہی نہیں سکتی. یہ عمران خان صاحب کے بیانات ہیں کہ یہ غیر جمہوری پارٹیز ہیں, یہ فلانی پارٹیز ہیں, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں, ان میں سے ایک بندہ نکال دو پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں ہم نے ثبوت دیا. اگر ہمیں آج 13 جولائی ہے, آج کے دن میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے, وہ جیل بھی گئے, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا پرائم منسٹر بھی بدلا, شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بھی رہے, ہم نے اپنے 5 سال بھی پورے کیے. اب اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو بدلنے سے ان کی حکومت کو, تو پھر ان کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کیا ایک بندے کو بدلنے سے واقعی میں ان کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ان کی پارٹی کولیپس کر جائے گی. اور اگر ایسی بات ہے تو یہ کس قسم کی پارٹی ہے اور یہ کیا انسٹیٹیوشن ہے, اور ان کے جو دعوے تھے کہ ہمارا 22 سال اور ہماری ڈیموکریٹک پارٹی, آج کرائیں الیکشن, دوسرا چیئرمین الیکٹ کریں اور اس کو سامنے لے آئیں, اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو. اب مطلب دنیا چلتی رہتی ہے, بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ صحت زندگی تندرستی دے اور آگے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. تو ہم غیر جمہوری بات نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. احمد جواد صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ابھی بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن بریک کے بعد بھی آپ ہی سے کنٹینیو رکھوں گا میں. ابھی تک جو صورتحال بن رہی ہے, کیا واقعی, کیونکہ آج پہلی دفعہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی آ رہا ہے کہ اگر -1 ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کون سی بڑی آفت آ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں بھی نہیں رہتا یا میری پارٹی سے کوئی اور آتا ہے تب بھی ریلیف نہیں دیا جائے گا. لیکن جو آج بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کسی اور کے لیے کنزمپشن کے لیے کہا گیا تھا, یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں, میں کافی دیر سے دونوں پارٹی کے نمائندوں کی بات چیت میں سن رہا تھا, لیکن جہاں تک بلاول بھٹو کے بیان کا تعلق ہے, ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ سطحی سا آج ان کا یہ بیان تھا کہ جس میں ایک طرف تو وہ علیمہ خان کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی, ان پہ الزامات لگائے. پوری دنیا جانتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے اوپر ڈیسیژن دیا, اس میں جو ان کا کوئی ٹیکس کا ایشو تھا وہ انہوں نے اس کو پے کیا, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی ان کے اوپر چارج اس وقت پاکستان کے لا آف دا لینڈ کے مطابق موجود نہیں ہے. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پچھلے دور حکومت میں تھا, یعنی اگر کچھ اگر ہوتا اس میں تو اس کو وہ لازمی بات ہے کہ اس کو اس طرح سے مت چھوڑتے. اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علیمہ خان کبھی بھی کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, وہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. اور جو ان کے حوالے سے ایک چیز آئی وہ سپریم کورٹ میں اس ڈیسیژن کے بعد وہ ختم ہو گئی. اس میں آج بلاول جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں, انہوں نے تو کہا کہ کرپشن وزیر, مطلب وزیر بھی بہت کرپٹ ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کو بھی کرپٹ کہا انہوں نے. میں نے ان کی سپیچ سنی ہے جی, میں اسی کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ عمران خان تو وہ بندہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک اور ایگزامپل دے دیں کہ جس نے اپنے 40 سال پرانے بھی اپنے ایسٹس کی منی ٹریل جو ہے سپریم کورٹ میں لا کے جمع کروائی ہو, اور اس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے. اس ملک میں جو مسٹر 10% کا خطاب جس کو ملا ہے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. تو جس مسٹر 10% کا خطاب لینے والے کا بیٹا جو ہے وہ آج کرپشن کی بات کرے تو ویسے ہی سچتا نہیں ہے. ان کو کرپشن میں ان کو تو یہ جا کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک اکاؤنٹ جیسے کہ ایان علی کی بھی جو ہے وہ ٹکٹ بک ہوتی تھی, اسی سے ہی بلاول بھٹو کی بھی ہوتی تھی. تو یہ تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مار کے اور جو انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ریکارڈ قائم کیے ہیں آصف علی زرداری نے اور مسٹر 10% نے, تو وہ تو کرپشن کے حوالے سے کیا بات کریں گے. اور ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دینا جی منسٹر, تو آپ اگر کوئی کیس ایسا ہے تو لے کے آئیں سامنے. اگر کوئی منسٹر کرپشن کر رہے ہیں, ہم بھی تو لے کے آئے تھے نا پاناما کیس,
تو وہ ہماری ایک آپ کو ہمت تھی، نظر ہم نہیں لے کے آتے آئے تو تو ہم آپ کیا بھی لے کریں؟ آئیں آپ پی آر ٹی کیس ہے، کیوں نہیں پوچھتے عمران خان صاحب؟ بالکل بالکل احمد جواد صاحب، احمد جواد صاحب، ہمیں تو نظر آ رہا ہے سب کچھ، جہانگیر ترین احمد جواد صاحب، مافیا کا بالکل سردار ہے۔ روبینہ صاحب آپ بات کر چکی ہیں، احمد جواد صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد میں آپ ہی کو کہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں اور اس بھی ذرا جواب دیجئے گا کہ جو اس وقت پرائم منسٹر نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ٹاسک دے دی ہے 11 منسٹریز کو اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ٹائم میں اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا تو ان کے مطلب جو بھی معاملات ہیں، تو یہ ایک نئی تبدیلی ہے، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی احمد جواد صاحب، یہ آپ کو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی مختصر سی، یہ بھی ذرا سن لیں تو اس کا بھی میں آپ سے جواب چاہوں گا۔ یہ ذرا بلاول بھٹو صاحب نے جو پنجاب میں جو اس وقت گورننس ہے وہ کیسے ہو رہی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا۔ پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے، ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈی سی، ہر ٹھیکہ، ہر عہدہ، ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے، سوال آپ نہیں پوچھیں گے۔ بلین ٹری سونامی میں کرپشن، معلم جبہ میں کرپشن، کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈز توڑ دیا، وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا۔ ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن، اکبر ایس بادر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا، عمران خان نے خود کرپشن کیا، میڈیا چپ، نیب چپ، الیکشن کمیشن اس پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں، یہ سست روی کا شکار نہیں، اس پہ کرپشن نہیں، حد ہوتی۔ جی احمد جواد صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ حد ہوتی ہے، یہ مطلب انہوں نے اتنے سارے کیسز بھی گنوا دیے، تو یہ اور پھر جو پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، پیسے لے کے کیے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، میں تو بلاول کی آج کی گفتگو کو جو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کسی لیڈرشپ لیول کی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک گلی میں اگر کوئی کھڑا محلے کے اندر کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ جو ہر طرف کہہ رہا ہے کہ ادھر بھی کرپشن ہے، اس میں بھی کرپشن ہے، ادھر بھی ہے، اور کوئی چیز اگر ہے، کوئی سبسٹینشل چیز ہے وہ بندہ لے کے آئے، جیسے کہ ان کے والد صاحب کے حوالے سے سبسٹینشل کیسز ہیں جن پہ وہ ضمانت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اوپر وہ ضمانت سے کرونا کے پیچھے جا کے چھپ کے وہ نیب میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے، دوسری طرف پارٹی میں دیکھیں تو وہ بھی ضمانتیں لے کے کوئی انگلینڈ میں بھاگا ہوا ہے۔ کرپشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، خالی آپ آ کے ایک کہہ دیں کہ یہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ ہے، یہ تو ایک کوئی بھی گلی محلے میں کھڑا ہوا ایک جاہل گوار آدمی بھی جو ہے اس کو کہیں گے تو وہ کھڑے ہو کے الزامات لگانے شروع ہو جائے گا۔ تو اس تقریر کا سٹینڈرڈ تو صرف اس حد تک ہے کہ اس میں صرف جو ہے خالی کھوکھلے جو نعرے ہیں کرپشن کے حوالے سے، کوئی اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ جواد صاحب انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے حوالے سے مائنس کچھ بھی نہیں ہونے کو مطلب سپورٹ کرے گی، تو مطلب بہت سالڈ بات ہے۔ دیکھیں میں تو ان الزامات جو آپ نے ابھی کلپ دکھایا ہے، نہیں آپ نے پوری پریس کانفرنس کا ذکر کیا، سوال جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہے، تو جمہوریت کے حوالے سے تو سوال یہ ہے کہ ان دو پارٹیز نے ابھی تک پچھلے 2 سال میں انہوں نے ہر طرح کا زور لگایا ہے کہ ڈی سٹیبلائز کیا جائے اس گورنمنٹ کو۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کی نو کانفیڈنس کی موشن لے کے آئے، یہ ریزولوشن لے کے آئے، اس میں فیل ہوئے یہ۔ انہوں نے بجٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کی اور ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ بجٹ جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے اور اتحادی بھاگ گئے ہیں اور حکومت گرنے والی ہے۔ اس کے بعد بجٹ پاس ہوتا ہے، پچھلے سال 29 ووٹوں کے ڈیفرنس سے تھا، اس سال 31 ووٹوں کے سے ہو گیا۔ تو اس چیز کا تو یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ان کا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا دھرنے میں۔ دونوں پارٹیز کے درمیان جو مین پارٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر آ کے -1 جو ہے، اگر ان کو کوئی شوق ہے تو یہ پارلیمنٹ میں تشریف لائیں نا اور پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت ثابت کریں، یہ وہاں پہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں۔ یہ -1 کوئی اوپر سے تو نہیں گرنا، -1 اگر جمہوریت پہ آپ یقین رکھتے ہیں، پارلیمانی سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں تو جائیں، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اپنی اسٹرینتھ کو ثابت کریں، اور آپ جو -1 کرنا چاہتے ہیں، -2 کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ میں اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے کریں۔ بالکل صحیح، احمد جواد صاحب بالکل شیلو ہے، ستی،
گفتگو ہے جس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں ہے. صحیح. کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ہم جواب دیں. عمران خان پہ کرپشن آپ لگاتے ہیں الزام, تو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین بالکل وہ آپ نے بتا دیا, وہ آپ 40 سال کی بھی ٹرین جو ہے بالکل احمد جواد صاحب وہ آپ نے بتا دیا. ایک چیز احمد جواد صاحب ضمانت کے اوپر ہے. بالکل صحیح. احمد جواد صاحب آپ یہ بتا چکے ہیں, آپ نے بتا دیا. احمد جواد صاحب میرا سوال سن لیں, سوال میرا سن لیں. ایک تو یہ کہ کیا کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر خود پریشان ہے, چاہے وہ ایڈوائزرز یا منسٹر آف اسٹیٹ, منسٹرز, اسپیشل اسسٹنٹس کی پرفارمنس کے اوپر ہے؟ کیونکہ گزشتہ جو کیبنٹ ہوئی تھی اس حوالے سے ایک اخبار میں خبر چھپی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اٹس آئیدر مائی وے اور ہائی وے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیلیور, پرفارم, اور کنکریٹ ایکشنز لینے پڑیں گے, اور یہ باقی بات چیت کرنی کی اب نہیں ہے, اور باقاعدہ ٹائم لائنز ان کو کہا ہے کہ یہ وہ خود بھی مانیٹر کریں گے, اور اٹ ہیز ٹو بی, جتنی بھی ٹاسک دی جا رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. کیا اب تک نہیں ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پرفارمنس کی جج کرنے کے لیے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جس کے تحت کانٹریکٹ سائن ہوا ہے منسٹرز کے ساتھ, ایڈوائزرز کے ساتھ یا ڈویژنز کے ہیڈز کے ساتھ. یہ پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا کہ باقاعدہ کانٹریکٹ ہو کے آئیدر یو ول ڈیلیور اور اس کے بعد ہم آپ کو فارغ کر سکتے ہیں. دیکھیں ضمیر صاحب, میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ منسٹرز چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں, کسی بھی دور میں ہوں, منسٹر کوئی پریولیج نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ جب آپ ان کو گولز دیں گے, ان کو ٹارگٹس دیں گے, ان کو آبجیکٹیوز آپ دیں گے, اور اس پہ ان کی ایویلویشن ہونی چاہیے. تو یہ اس ملک میں منسٹریاں خالی بانٹنا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ عمران خان اس چیز کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں, اور جو یکے بعد دیگرے آپ تبدیلیاں بھی دیکھتے ہیں, ایون کے پی میں بھی اگر انفارمیشن منسٹری ہے کہ ایک زیرو ٹالرنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جیسے کسی کے حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز اگر سامنے آتی ہے تو اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ رانا مشہود جو پی ایم ایل این میں ایک ویڈیو کے اوپر سب آ گیا لیکن اس کے بعد ایک اور منسٹری دے دی. ہمارے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن میڈیا پہ نہیں بھی آئی, خسرو بختیار صاحب کا نام آیا, چینی کی کمیشن رپورٹ میں نام آیا, ان کو آپ نے ایک اور منسٹری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے ہاشم جمال, دیکھیں آپ جہاں تک شوگر کارٹر کا تعلق ہے, اس میں اس چیز کو تو سب سے پہلے ایکسپٹ کریں. میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں شیزا, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. روبینہ صاحبہ آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. چیز کی حد نہیں ہو سکتی. روبینہ صاحبہ آپ ہی کی طرف, کوئی حد نہیں ہو. روبینہ صاحبہ میں آ رہا ہوں آپ کی, جس نے اس چیز کو کا خیال کیے بغیر کہ اس میں ان کے اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے پیش کر دیا. تو اس میں جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے اکاؤنٹیبل ہیں, لیکن اس اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار دیکھیں. کوئی کمیشن جو ہے وہ کچھ سزا تو نہیں دے سکتا, آپ کو اس کے لیے عدالتوں کا سہارا لینا ہے, آپ کو نیب کا سہارا لینا ہے کہ وہاں پہ پروسیکیوٹ ہوں گے اور وہاں سے سزائیں مل سکتی ہیں. اور وہ سزا چاہے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو ملے یا کسی اپوزیشن کے لیڈر کو ملے, جو اس کا ذمہ دار ہے, لیکن کم از کم اس کے لیے جو ایک بگننگ ہوتی ہے, ایک حکومت اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ یہ سبسڈیز کا معاملہ جو ہے یہ ہو رہا تھا اور یہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہو رہا تھا, اس کو عوام کے سامنے لے آئے. صحیح, بالکل صحیح, تیار ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. روبینہ صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, آصف علی زرداری صاحب کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. ہم نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے, سندھ سے نکلے, ان کو بڑے مطلب ڈھول باجے سے رخصت کیا, لیکن اسلام آباد جب پہنچے تو ان کے ساتھ کوئی بھی بڑی پارٹی, مطلب گئے وہاں پہ ان کے کنٹینر پہ ایک آدھ جملہ بول کر واپس آ گئے. لیکن اب کیا جو اے پی سی مولانا فضل الرحمان صاحب جس کا زور دے رہے ہیں اور جس کا کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوسٹ کریں گے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ معاملات کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ باہر جا کر اپنا علاج کروا سکیں, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی تمام جائیدادیں اور تمام چیزیں سیٹل کر دی ہیں, ولز بھی لکھ دی ہیں اپنی, اور وہ جو سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی آئے گی اپوزیشن سے اے پی سی کے بعد؟
دیکھیں میں بالکل میں یہ کہوں گی کہ جب اے پی سی کی بات ہوتی ہے اور جس تمام لیڈرشپ بات کر رہی ہے تو وہ ضرور اس میں ایک جوائنٹ سجیشنز ہوں گی، اس کے بعد ایک لاہ عمل آئے گا. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو وہ احتجاج تھا اور وہ جو دھرنا تھا اور وہ جس طرح سے، تو ہر پارٹی کا ایک اپنا ایک جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جے یو آئی جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت ہے، ریلیجیس جماعت ہے. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے. تو وہ ایک سارا چیزیں ہمیں مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو چلنا ہوتا ہے. اور بے شک ہم ہر چیز مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے آن بورڈ رکھ کے جو ہے ہم سجیشنز لے کے اس کے تحت جو ہے ملکی مسائل پہ کا حل بھی چاہتے ہیں اور اس کو لے کر بھی چلنا چاہتے ہیں. روبینہ صاحبہ میں ایک بات میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. روبینہ صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ ہفتے کہا کہ چلیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو آئی، جو لائے تو صحیح، لیکن جو ان کو طول دیا جا رہا ہے وہ اپوزیشن کی مطلب کمزوریوں کی وجہ سے ان کو طول ملا جا رہا ہے. اور ان کا ریفرنس وہی تھا کہ اپوزیشن اس وقت کوئی بھی ایک متحد لاہ عمل نہیں لے کر آ رہی. اس حوالے ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی ہے. دیکھیں ان کا اپنا ایک سٹانس ہوگا، لیکن جو ہماری لیڈرشپ کی آج ہی آپ نے سنی ہوگی جو ہے پریس کانفرنس، اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم تمام جو جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے اور اس کے تحت جو ہے وہ آگے، کیونکہ ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بات نہیں، کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ لوگ تو آج آ گئے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی سپیچز اگر ان کی الیکشن سے پہلے کی سنی جائیں اور آج سنی جائیں، اور آج ہی ان کے پرائم منسٹر کا صبح کا وہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سنا جائے اور شام کو سنا جائے، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے ایک صرف اور صرف ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھ کے یہ کہنا سیکھ لیا ہے کہ میں نہ مانوں. یہ جو ہے وہ یہ ان کی کرپشن ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے، ان کی انکمپیٹنسی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا ریلوے، ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا جس میں جو ہے وہ جو آپ کی ساری ایئر لائنز جو ہے انٹرنیشنلی بند ہو گئی ہیں. آج ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بی آر ٹی کا کیس نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کا مالم جبہ جو اتنا بڑا ایک ان کا ایشو ہے وہ کیوں ان کو مطلب یہ لوگ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم پہ تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں. مطلب یہ ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اب لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ جوتوں کے ہار لے کے گھوم رہے ہیں. کہاں گئی وہ پی ٹی آئی جو تبدیلی کے نعرے لے کر آئی تھی؟ کہاں گئی وہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی کہ ہم بے روزگاروں کو روزگار دیں گے؟ کہاں گئی وہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان میں کسی شہری کو جو ہے وہ بے گھر نہیں ہونے دیں گے؟ کہاں گئی وہ پی ٹی آئی جو کہتے تھے کہ ہم اکانومی کو جو ہے آج ڈالر کی روبینہ قائم خانی صاحبہ، روبینہ قائم خانی صاحبہ، روبینہ قائم خانی صاحبہ، آج احتساب عدالت میں روبینہ قائم خانی صاحبہ، روبینہ قائم خانی صاحبہ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ یو ٹرنز لیتے ہیں. آج احتساب عدالت نے آصف علی زرداری صاحب کے کلفٹن کے جو گھر کے حوالے سے کہا کہ ایک سٹینوگرافر نے، جو کہ شاید ان کے ذاتی سٹینوگرافر تھے، ان سے 15 کروڑ روپے کی پیمنٹ کروائی ہوئی ہے. مطلب یہ سٹینوگرافر کے پاس 15 کروڑ روپے اور اس سے پیمنٹ کروانا، اب یہ اس قسم کے سوالات تو آپ کی لیڈرشپ سے پوچھے جا رہے ہیں. تو یہ تو پھر 300 کنال کا جو ان کا گھر ہے عمران خان صاحب کا، ان سے بھی سوال کیا جائے وہ سیٹل ہو گیا، وہ اسی کا منی ٹریل دیا تھا میرے خیال میں احمد جواد صاحب نے ابھی اسی کا ابھی احمد جواد صاحب نے اسی کا ساری چیزیں کیونکہ عدالتوں کے ساتھ بھی سیٹل ہوئی ہوئی ہیں، ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں ان کی، تو پھر ہی تو جبھی تو یہ حکومت میں آئے، ادروائز ان کو عوام تھوڑی لے کر آئے. یہ تو سلیکٹڈ ہم تو کہتے رہے، عدالتوں کا فیصلہ ہے نا، ساری ہم پہ تو الزامات لگتے رہے. آج اگر جی آئی ٹی کی بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف عزیر بلوچ کی بات ہوتی ہے. آپ بلدیہ ٹاؤن کی تو بات ہی نہیں کر رہے، جہاں پہ 200 سے زیادہ جو ہے 280 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے جہاں بحق ہو گئے تھے. آج ان کی کوئی بھی ٹی وی ٹاک شوز نہیں ہوتے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو سلوک ہے اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. تو وہ تو آپ دیکھ لیں. چلیں عزیر بلوچ کے حوالے سے بھی وزیر ہی نہیں ہے، سارے کرپٹ وزیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے.
इनके सारे ज़ैद बलोच केसेस जो साहब है के हवाले से अदालतों भी में बात चल कर रहे हैं, लेंगे। लेकिन वो फिर भी जो है वो तमाम जो है वो अपने सही। प्रिविलेजेस जो है चलें, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। कहाँ की पीटीआई है, ये कहाँ की तब्दीली है, ये कहाँ का इंसाफ है? चलें तब्दीली का तो शिजा फातिमा, आज मैं जिस खबर का एक रेफरेंस दिया एक अखबार में छपी कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एक नया परफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया, एक परफॉर्मा भी शाया कर दिया गया है जिस पे परफॉर्मेंस गेज की जाएगी मिनिस्टर्स की, एडवाइजर्स की, स्पेशल असिस्टेंट्स की। ये एक अच्छी तब्दीली नहीं, जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज 2 साल होने को हैं, 2 साल के बाद इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई है या पहले ही हो जाना चाहिए था? देखिए ज़मीर साहब, मैं थोड़ा सा ये जो बातें अहमद जवाद साहब ने की, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। जी अब मुझे असल में मतलब आपको भी शायद ये बात संजीदा ना लगे और मज़ाक़ खेज लगे कि जब मैं अहमद जवाद साहब की बात नहीं करती, मगर जो पीटीआई के मेंबरान हैं जिस तरह वो पर्चियां पकड़ पकड़ के वो 35 पंक्चर, वो फलाना ये हो गया, ये किसी डेफेमेशन केस में ये नहीं जाते। एहसन इकबाल साहब ने मुराद सईद के खिलाफ किया हुआ है, शहबाज साहब ने डेफेमेशन केस किए में, ये पेश नहीं होते। और ये तरह अगर ये गली की बातें हैं तो जो इमरान खान की जबान है वो तो फिर गली मोहल्ले से भी गिरी हुई बात है। वो किसी वजीर आजम क्या, किसी पार्टी का चेयरमैन क्या, वो तो हमारे पार्टी के कारकुन भी वो जबान नहीं इस्तेमाल करते। मैं टीवी पे वो जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहती और कर नहीं सकती, वो इतनी गैर मुहज़्ज़ब जबान है। लोगों के मजाक उड़ाना, सरों पे तो पट्टे लेना, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किसी के एक्सेंट का मजाक उड़ाना, बिलावल उनके बेटे जितना है उसकी मतलब आप जुबान का मजाक, अजीबो गरीब जो हरकतें इमरान खान ने पिछले 7 साल में इस मुल्क में बद तहजीबी फैलाई है। इस मुल्क के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये हरकतें नहीं की जो उस कंटेनर पे बदतमीजियां हुई। रेटेड 13 क्या 18 लैंग्वेज इस्तेमाल हुई उस कंटेनर के ऊपर। तो इस तरह की बातें पीटीआई को जेब नहीं देती, इनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आप बात करेंगे, इन्होंने अब ये हमारे लोग पीएमएलएन के लोग जो हैं ये बेलों पे हैं, फलाने हैं, टमकाने। अलीम खान साहब बेल पे हैं, सिप्तान खान साहब बेल पे हैं, इनकी कैबिनेट्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके जितने लोग हैं, हमारा तो मकसद ही है, देखें जब हमें बेल क्यों मिलती है, ये लोग नैब के थ्रू फजूल किस्म के बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाते हैं। जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो हर बंदे को बेल मिली है कोर्ट के अंदर जाके। आप अगर साद रफीक साहब के सुप्रीम कोर्ट के बयानात सुने जो जजेस ने दिए थे, उन्होंने क्लियरली कहा या ये मेलाफाइडी है या नैब इनकॉम्पिटेंट है। इनका नैब के साथ है गठजोड़। इन्होंने जो है इनके केसेस दबे हुए हैं, ना इनका बीआरटी खुलता है, ना इनके क्यानी के खिलाफ जो है वो दवाइयों के पर्चे खुलते हैं, ना इनके बाबर अता के खिलाफ पोलियो की करप्शन बाहर आती है, ना इनका आटा स्कैंडल जो है उसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाता है। और ये जो ढोंग रचाया है शुगर कमीशन का, शुगर कमीशन की प्राइमरी रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को जो है वो जिम्मेदार ठहराती है। सब्सिडी तो 3 अरब की थी, जो 100 अरब से जायद गरीब अवाम की जेब से पैसा निकल के शुगर मालिकान को गया, मसला उसका था। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इमरान खान ने बरामद की इजाजत दी, बरामद रोकी नहीं, मुल्क में मसनूई किल्लत बनाई और उसकी वजह से कीमतें जो हैं वो 55 से 80 रुपए की गई, जो आज भी नीचे नहीं आई। तो इमरान खान जिम्मेदार है, करप्ट है। इमरान खान की करप्शन छुपाने के लिए ये इस तरह की सुपरफिशियल जो है, अगर आप रिपोर्टें जितनी मर्जी निकाल लें, रिपोर्टों का हम आपको क्रेडिट भी दे देंगे, लेकिन आपने इमरान खान का नाम उसमें से निकाला। उसके अंदर जो जिन बरादरान के नाम हैं जो इस मुल्क के तकरीबन 20% शुगर प्रोडक्शन है, वो दोनों भाई आपकी काबीना में बैठते हैं। आप हमें जो है वो ये ना दिया करें। आपके केपीके में 7 साल नैब को ताला लगा रहा, एहतसाब कमीशन के नाम पे जो आपने मजाक किया। लेकिन नैब को तो अब देखें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि ये बड़े केसेस या जितने भी तमाम केसेस हैं ये फौरी तौर पर हल किए जाएं। और मैं आपकी ज़मीर 1 मिनट दें, जवाब दे दूं। जो टाइम फ्रेम की बात है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ये इमरान खान साहब हर दफा एक ऐसा शोशा जरूर छोड़ते हैं जो लोगों के सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगे। आपको टाइम फ्रेम देना था, आप बीआरटी से क्यों नहीं टाइम फ्रेम लेते? आपने उस कंपनी को 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं फेडरल में दे दिए हैं, जो कंपनी आज तक बीआरटी मुकम्मल नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ को कोर्ट ने कहा, उन्हीं कोर्टों की आप ना, शहबाज शरीफ को कोर्ट ने कहा कि आपने सही ब्लैकलिस्ट किया है और इस कंपनी ने फ्रॉड किया था। जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया, आपने हमारे पे मेट्रोस के इल्जाम लगाए, हम बाइज्जत निकले, कोर्ट ने हमें कहा एक आने की करप्शन नहीं है,
اس کمپنی کو آپ نے بی آر ٹی دیا, وہ بی آر ٹی کے ساتھ جو حال ہوا, آج 100 ارب کے کھڈے جو ہیں وہ ہمارے سر پہ ہیں, اور آپ نے پھر ان کو 5 میگا فیڈرل میں دے دیے. تو یہ تو کرپشن کا محاذ ہے نا, یہ آپ کے جانے کی بھی دیر نہیں ہے, یہ آپ کے سر کے اوپر گرے گا اور آپ اپنے ہی وزن کے نیچے دبیں گے. بالکل شزا, لیکن یہ تمام کیسز جن کا آپ نے ذکر کیا, بلین ٹری سونامی ہو, مالم جبہ ہو, بی آر ٹی ہو, یہ نیب کے پاس ہیں اور وہ ان کو یقیناً کریں گے. ابھی تو ایف آئی اے کے پاس ہے شاید بی آر ٹی, اور اس میں معاملہ چل رہے ہیں, لیکن یقیناً اپوزیشن کے سوالات ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت میں ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کیسز ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بات کر دی ہے, اس کے بعد اب شاید گنجائش نہیں رہے گی نیب کے پاس, اور نیب اب یہ ثابت بھی کر دے گا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے. تو یہ یقیناً آپ کو چیزیں سامنے آ جائیں گی. بالکل ہونے چاہیے, یہ کیسے ثابت بالکل. احمد جواد صاحب, آج ہم نے ایک یو ٹرن دیکھا جس کے حوالے سے 3 جی آئی ٹی رپورٹ جو ہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں, اس پر ذرا مجھے بتائیں کہ وہ تو مکر ہی گئے. وہ کہتے ہیں عزیر بلوچ صاحب کہ میں نے تو 164 کا بیان ہی نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے آج تک کسی کو قتل کیا ہے. جائے کہ علی زیدی صاحب یہ الزامات لگاتے رہے کہ وہ عزیر بلوچ جو ہے وہ آصف علی زرداری, فریال تالپور, حسن بلوچ صاحب اور عبد القادر پٹیل صاحب کے اشاروں پر قتل اور جو بھی کرتے رہے. دیکھیں ضمیر صاحب, تھوڑا سا میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہہ دی ہیں, چند ایک ذرا کلیریفائی کر دوں کوئکلی کیونکہ میرے پاس ٹائم اب کم ہے. بی آر ٹی منصوبہ جو ہے اس کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی دسمبر 2021 اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے, اور کوئی بھی بندہ اگر اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو وہ لکھا ہوا آتا ہے ریوائز ڈیٹ. تو یہ میرا چیلنج ہے, کوئی بھی جا کے اس کو دیکھ لے. سیکنڈلی اس کی کاسٹ جو ہے جو پہلے دن تھی اس میں $1 کا اضافہ نہیں ہوا, یہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اب میں ذرا یہ تھوڑا سا عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے, دیکھیں بلدیہ ٹاؤن میں 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. کون سا دور حکومت تھا یہ فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور جن کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں وہ اپنا پارٹی کا نام تبدیل کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جواد صاحب وہ تو لائے ہیں آپ کے جن پہ الزام ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ جو اونر تھے اس کے بعد انہوں نے رپورٹیں نکالی, اور ان رپورٹوں کے حوالے سے ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کوسچن مارکس ہیں. صحیح نہیں. تو ابھی جو ہے اس وقت مطلب یہ کیا, ایک تو ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے کون سی, اور انسداد دہشت گردی عدالت میں عزیر بلوچ جا کے کہتے ہیں میں نے تو 164 کا بیان ہی نہیں دیا, جس کا علی زیدی صاحب نے ذکر بھی کیا کہ یہ تو 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ان کی جیب میں تھا. دیکھیں ضمیر صاحب, ایک مجرم جو ہے وہ تو عدالت میں جا کے مکرے گا, لیکن یہ تو عدالتوں کا کام ہے, یہ انویسٹیگیٹو اداروں کا کام ہے. مین چیز تو اس میں سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ 2012 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران یہ کیس ہوا, وہ جے آئی ٹی رپورٹ کیوں نہیں آئی, اس کے بعد وہ عدالتوں میں کیوں نہیں پروسیکیوٹ ہوا. تو سندھ حکومت نے ہی رپورٹ ریلیز کی ہے. اس کیس کے اوپر اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ بھی علی زیدی کے پارلیمنٹ میں اس کیس کو اٹھانے کی وجہ سے, لیکن سندھ حکومت نہیں کی. بالکل احمد جواد صاحب, میرے پاس بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. روبینہ قائم خانی صاحبہ, مجھے ذرا کوئکلی بتائیں کہ اب یہ جو عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت مل گیا ہے آپ کو کہ ایکچولی جے آئی ٹی رپورٹ اوریجنل ہے کون سی, کیونکہ یہ کنٹروورسی جب تک حل نہیں ہوگی تب تک جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کے حوالے سے کچھ بھی چیز کلیئر نہیں ہوگی. اور آج انسداد دہشت گردی عدالت میں وہ 164 کے بیان سے بھی مکر گئے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ ایک آئی او ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر, اس کی رپورٹ پہ جو ہے وہ جے آئی ٹی بنتی ہے, اور اس میں تمام آفیسرز بیٹھ کے جو ہیں وہ کوئی بھی جو بھی مجرم ہے اس سے کوسچنز کرتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم نے اگر کہہ دیا کوئی بھی بات کسی کے لیے بھی, تو یہ ضروری نہیں ہوتا جب تک اس کے وہ کوئی پروف نہ ہو یا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کیونکہ یہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہی 164 کا بیان تو مطلب اس کی تو کاپی سب کے پاس ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گی, جی بالکل, دیکھیں نا پہلے وہ کہہ رہے تھے, کبھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الزام لگایا ہے, آج کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جا کے وہ مکر گئے.
کبھی جو ہے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نظر آتی رہی ہے، تو کبھی جو ہے وہ ایاز لطیف اور وہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے پاس جاتے رہے. تو ہم لوگ جس طرح سے پہلے دن سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا کرمنل لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی میں شیلٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ روبینہ قائم خانی صاحبہ، احمد شہزاد فاطمہ صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.